अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सरदार असद खालिक और अभी हम मौजूद हैं देसी डेरा के स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब जो कि एंकर पर्सन भी हैं और जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और के टीवी के जो ऑनर भी हैं। आज जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक वाक़या जो है वो बहुत वायरल हुआ और सुनने में ये आया कि जो कायनात तारक नाम की जो लड़की थी कि जो यहाँ पे तालीम के सिलसिले में इस्लामाबाद में मुकीम थी और इसके साथ वो मुलाजमत भी उसने इख्तियार की हुई थी रेड क्रिसेंट में। और सुनने में ये आया कि आज उसका मर्डर हो गया और उसके मर्डर के पीछे जब जो जानने की कोशिश की गई तो हमें ये जानकारी मिली कि खालिद बिन मजीद नामी जो कि जनरल आपका सेक्रेटरी हिलाल अहमर के थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो उन्होंने उसके साथ खुफिया शादी की हुई थी और 22 तारीख को दोनों के दरमियान ये है कि झगड़ा हुआ और झगड़े की जो रीज़न थी वो ये थी कि 65,000 जो सैलरी थी इस लड़की की जो ये लेती थी उसमें से खालिद बिन मजीद 25,000 रुपया इनसे वो जमा कर रहे थे अपने पास और जब इन्होंने रकम उसको वापस लौटाने की बात की तो इसके ऊपर इनका जो झगड़ा था वो शुरू हुआ और झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता कर गया और इनके वालिद के बकौल जब उन्होंने रिपोर्ट का इंदराज करवाया I-9 थाने में तो उसमें ये लिखा गया है कि ये जो खालिद बिन मजीद हैं उनका इनके साथ एक तो निकाह हुआ था और ये यूके में भी जा चुकी हैं खालिद बिन मजीद के साथ। और इन दोनों का जब ये झगड़ा हुआ तो खालिद बिन मजीद ने कोई ऐसी जहर आलूद चीज़ इनको खिलाई जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई। तो आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं जो हमारे मेहमान हैं आज के अब्दुल रहमान साहब कि इस वाक़े के बारे में, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस बारे में अब्दुल रहमान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया असद खालिक भाई और बाकी तमाम दोस्तों का। इस वक्त एक जो सोशल मीडिया पे ये जो एक केस है, एक बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक एक वाक़या है। चूँकि एक इंसानियत का जो कत्ल है हदीस मुबारक के मुताबिक वो पूरी इंसानियत का कत्ल के मुतरादिफ़ है। अफसोसनाक एक वाक़या है। क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं? क्या इसके पीछे एक इन्वेस्टिगेटिंग एक प्रोसेस है? कोई राय कायम करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो इस वक्त अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड और अकॉर्डिंग टू एफआईआर जो कहा जा सकता है, जो इस वक्त खालिद मजीद जो कि हिलाल अहमर के जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद थे, उनके नाम एक जो एप्लीकेशन और एक एफआईआर उसके लड़की के वालिद की तरफ से हुई है। चूँकि ये लड़की जो है इसी हिलाल अहमर में जॉब करती थी और एक वक्त से इसी के साथ कनेक्टेड थी। हमारी हिलाल अहमर के जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी गाए बगाए बात हमने इन्वेस्टिगेट करने की इस पे किया है। चूँकि हिलाल अहमर जो है ये इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हैं इस हवाले से और वेलफेयर के हवाले से एक अरसे से जस्ट कोई पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फलाही कामों में मसरूफ़ अमल है और इस पे बड़े कॉम्पिटेंट लोग जो है वो इसके साथ वाबस्ता हैं। अब देखना ये है, काबिल अफ़सोस एक अमल है। कोई राय कायम करना भी इस कबल अज़ वक्त होगा। चूँकि इससे पहले अब देखना ये है कि लड़की के कोई फैमिली मैटर्स थे, कोई जैसे कि इस पे देखा गया है कि खालिद साहब जो हैं इस वक्त जो पुलिस की हिरासत में भी हैं, उनके नाम जो एफआईआर है कोई उनसे इस केस की कनेक्टिविटी है भी या नहीं, ये सारी बातें जो है ये पुलिस के मौक़िफ़ के बाद पोस्टमार्टम की जो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही कोई राय कायम की जा सकती है। लेकिन काबिल मज़म्मत एक मसला है ये। और इस पे देखने में आया है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकली एक्टिविज़म के हवाले से देखें, उसके अलावा तमाम लोग जो है नौजवान जो हैं, ख़ास करके आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और मेरे ख़्याल में ये जो एक आपका फ़ोरम है देसी डेरा के नाम से कल्चरल जो एक आपने एक्टिविटी स्टार्ट किया है, तो ये काबिल तहसीन भी इस वजह से है कि आपने समाजी कामों से आगाज़ किया था और इसको एक रीजनल और एक नेशनल और फिर मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल सतह पे आप लोगों की कोशिशें हो रही हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं। बहरकैफ़ काबिल अफ़सोस अमल है, काबिल मज़म्मत ये एक अमल है और हमारे तमाम इदारों के लिए एक सवालिया निशान होगा। लेकिन एक बात है आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ नेशन अगर हम देखें प्राउडली ये बात कहने में हक़ बजानिब हैं कि हमारी पूरी कौम एक मायूसी का
ایک فیکٹر تھا کہ اس طرح کے کیسز میں لوگ مایوس ہوتے تھے کہ انصاف نہیں ملتا، بڑے لوگ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے خود اس پہ بہت سے مرڈر کے ایسے کیسز تھے جو لوگ اس کو میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا، اور الحمدللہ ہمارے ایف آئی اے کی جانب سے دیکھیں، ہمارے حساس اداروں کی طرف سے دیکھیں، ہماری پولیس کی قابل تعریف جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ تو امید ہے کہ جو ہمارے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، ہائر اتھارٹیز ہیں، اس کیس کو خود لیں گی، چاہے وہ جو بھی ملوث ہو۔ تو بہرحال ہم بھی اس کا پیچھا کریں گے اور بھرپور انداز سے کریں گے۔ ہماری تمام صحافتی برادری پورے آزاد کشمیر میں وہ ایکٹیولی بیسس پہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور جو آف دی ریکارڈ یہ باتیں ہماری ہو بھی رہی تھی دوستوں میں کہ شاید کوئی اگر اس پہ ہمارے جو دوست و احباب ان کے شک و شبہات ہیں کہ ہلال احمر ہو یا کوئی اور ادارہ ہو تو وہ بچ جاتے ہیں بڑے لوگ ان کیسز میں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہم ایک اور بات اس پہ جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں اس پہ ہم کہنا چاہیں گے کہ ہماری قوم میں ایک یا میڈیا کا ایک مزاج ہے، کسی بھی اس طرح کی خبر میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی عزت کو بھی جو ہے وہ بڑی نچھا اس کو بڑی سخت جو ہے اس پہ آنچ آتی ہے۔ یہ کوئی فعل درست نہیں ہے میرے خیال میں۔ کسی کے خلاف بھی الزام ہو سکتا ہے، کوئی صحافی، کوئی جرنیل، کوئی پولیس، کوئی آفیسر، کوئی بھی اس کیس میں آ سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہی مجرم ہے یا وہی ملزم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن صاحب کا یہ کمپیٹنٹ ہیں اور بڑے پروفیشنلز ہیں اس میں ہلال احمر میں، اور اگر واقعتاً جو بھی ہو تو اس کو ہونا چاہیے جی، اس کو ہم بھی انویسٹیگیٹ کریں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کوئی اس کی انویسٹیگیشن میں آئے تو اس کی ہم پگڑی اچھالنا شروع کر دیں۔ میرے خیال میں جب تک رائے قائم کرنا مشکل ہوگا تب تک کہ یہ کمپلیٹلی اس پہ کوئی انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا۔ جی عبد الرحمن صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ایک اچھے عہدے کے اوپر وہ فائز تھے، جنرل سیکرٹری، اور جس طرح سے آپ کا ہلال احمر آپ کا ریڈ کریسنٹ ہے، اس کا تو کام یہ ہے کہ یہ اگر حالت جنگ ہو تو وہاں پہ اگر بلڈ ضرورت ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو وہاں پہ یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ انٹرنیشنلی اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور جہاں پہ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ سچویشن جہاں پہ یہ الزام لگا خالد بن مجید کے اوپر، اور ابھی بھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور ایک طرف وہ فیملی ہے جنہوں نے جوان جو بیٹی ہے اس کی لاش اٹھائی، اور ابھی انتہائی کرب کی صورتحال ہے اور صف ماتم بچھی ہوئی ہے اس پورے خاندان میں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ اس طرح کا پیش آیا، اور اس واقعے کے پیچھے ابھی تک یہی لگتا ہے کہ جو بھی کارن ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے والدین ہیں، جو کہ اپنی جو اولاد ہے، ان کی اولاد یہاں پہ جس طرح سے ان کی بچیاں خاص کر کے وہ یہاں پہ ہاسٹلز میں آتی ہیں اور یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے ملازمت کے ساتھ وہ منسلک ہوتی ہیں، تو وہ ان کا یہ ہے کہ خیال رکھنے کے لیے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ان کو رقم درکار ہے وہ ان کو دے دی جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے ہاسٹل میں وہ رہ رہی ہیں، ان کی رہائش وہ کہاں پہ مقیم پذیر ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں ان والدین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور خالی یہ ہے کہ ان تک رقم پہنچانا اور ان کی ضروریات پوری کرنا کر کے یہ اپنی جو ذمہ داری ہے والدین اس سے یہ ہے کہ دستبردار ہو جاتے ہیں، یا ان کے اوپر اس کے علاوہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی دیکھیے جی، جو آپ بات کر رہے ہیں فیمنزم کے حوالے سے، اس وقت فیمنزم کی جو وائلیشنز ہیں پوری دنیا میں وہ بڑی سخت ترین ہو رہی ہیں۔ دو فیکٹرز ہیں، اب ایک ہمارے سامنے ترقی یافتہ قومیں ہیں، اور ایک ہمارے خاص کر کے وطن عزیز پاکستان کی اگر بات کریں تو اس کا ایک یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے۔ خواتین کے حوالے سے یہ ہماری سوسائٹی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بہت کم محفوظ تھی۔ یہاں پہ کڈنیپنگ کے کیسز، یہاں پہ ریپ کے کیسز، یہاں پہ قتل کے کیسز آئے روز ہو رہے تھے، لیکن یہاں پہ جب لا اینڈ آرڈر کو پرسو کیا گیا اور اس پہ توجہ دی گئی تو اس وقت کافی حد تک امپرومنٹ ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں تعلیم کے نام پہ، سوشل سیکٹرز کے نام پہ، پولیٹیکلی وہاں اس ماحول میں خواتین کے حوالے سے بڑی قدغنیں تھیں۔ دو اس پہ رائے ہے۔ پہلی تو جو آپ نے بات کی کہ جو ہمارے وہ پیرنٹس
جو ہماری اس سوسائٹی میں اپنی خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو ایک اس طرح کا ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے بھی دیے جائیں، ان کو اماؤنٹ بھی دی جائے، اور وہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک تو یہ فیکٹر ہے، اور دوسرا آپ کی سوسائٹی پہ، آپ کے لاء پہ، آپ کی کانسٹیٹیوشن پہ، آپ کی اداروں پہ، یہ دو ایک علیحدہ علیحدہ فیکٹرز ہیں۔ دو میرے خیال میں یہاں پہ سیکوینسز ہیں، ایک ہمارا ریلیجیسلی ہمارا ایک فیکٹر ہے مذہبی حوالے سے، اور ایک دوسرا یہاں پہ سیکولر اور لبرل ہمارے ہاں ایک مزاج ہے۔ میرے خیال میں دونوں ہی کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہاں ہماری سوسائٹی میں قائم ہے، کسی پہ بھی کوئی وہ قدغنیں نہیں ہے۔ اگر مذہبی حوالے سے دیکھا جائے وہ بھی اس وقت تک ایک مزاج پایا جاتا ہے، اور دوسرا اگر آپ دیکھا جائے کہ اوپنلی اس وقت جو چل رہا ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب دونوں سوچوں کے حامل لوگوں کو اپنی رائے دینا، تو میرے خیال میں یہ فاشزم سے تصادم کرتا نظر آئے گا آپ کو۔ لیکن جو سوال ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، ہونا یہ چاہیے چونکہ گلوبلائزیشن کی جو ایک انقلابی ایک اقدامات تھے، آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ ریزرو ہو چکے ہیں، لوگوں کو کافی میچور ہو چکے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ خواتین میں دیکھیں تو اب فیمنزم کے حوالے سے جو ہمارے ہاں مختلف تنظیمیں ہیں وہ بہت ایکٹیولی بیسس پہ کام بھی کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے پاکستان میں بھی ایسے لاز متعارف ہو چکے ہیں کہ کوئی بھائی ہے، کوئی والد ہے، اگر بیسک فریڈم آف سپیچ ہو یا کسی بھی فریڈم کے حوالے سے، اس فریڈم کے ایکٹ کے مطابق اگر آپ کسی کو اس کی وائلیشن کرنا چاہیں گے تو تب بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی ایک تربیت کا ایک مسئلہ ہے۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام نے جو ہے ہمارا جو ایک آئیڈیل ایک ہمارے پاس ایک جو مذہب کا، اس پہ بہت زیادہ پروٹیکشن دیا ہمارے دین نے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں دو تصویریں ہیں، ایک تو یہ تھی جی کہ خواتین کو بالکل سامنے نہیں آنا چاہیے، بالکل وہ گھروں تک محدود رہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں بنتا اس سوشل سیکٹرز میں، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں۔ تو بہترین مثال جو ڈیموکریسی کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ دیکھیں کہ اس دوران بھی حضرت عائشہ جو ہیں بڑے بڑے فیصلے کرتی ہیں، بڑے بڑے مسائل کو حل کرتی ہیں، پنچایتوں کا نظام ہے، سیاسی معاملات میں ڈائریکٹلی وہ ایڈریس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی ان ڈائریکشنز کو اگر آپ جانچتے ہوئے اور پڑتال کرتے ہوئے دیکھیں، پیرنٹس کی بنیادی ایک ذمہ داری ہے اسد صاحب، وہ حدیث ہے نا کہ جس بھی شخص نے جس والد نے اپنی 2 یا 3 بچیوں کی پرورش کی اور ان کی شادی کی اور ان کی اچھی تربیت کی، تو اس پہ بڑی خوشخبریاں ہیں اس کے لیے کہ جنت میں جو ہے ہم وہ ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ایک مفہوم کی ایک تشریحات میں آتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس کی بھی بیسک ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ سیکولر ہوں، چاہے وہ آپ لبرل ہوں، چاہے وہ آپ مذہبی ہوں، جو بھی ہوں۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیں انسان کی وہ جو ایک مینٹلی اپروچ ہے وہ مختلف زاویے ہیں اس کے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جتنے آپ ہیں اتنا میں ہوں، جتنے بچے ہیں، اس کی مختلف طرح کی نوعیت ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پیرنٹس کا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ کوئی خرچہ دیتا ہے نہیں دیتا، کم دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم اب اس کیس سے جڑے ہوئے معاملات میں یہ کیسز آئے روز ہو رہے ہیں، بلیک میلنگ کے کیسز ہو رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ پیرنٹس جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے اپنی بچیوں پہ، اپنے بچوں پہ، اور جس کی وجہ سے یہ مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی محفوظ رہنا ہے ان معاملات سے، سوسائٹی نے، ہمارے ویورز ہیں، ہمارے والدین، دیکھنے والے، سننے والے، ان کو یہ چاہیے ہوگا کہ اخلاق کی جو قدریں دین اسلام نے متعارف کروائے ہیں ان کو ضرور جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ باقی اس کیس کے حوالے سے جو میری پھر سے گزارش ہے آپ سے بھی، آپ کی پوری ٹیم سے بھی، کہ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھرپور اعتماد دلانا چاہیں گے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کیس کو دبایا جا سکے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو کوئی ہائر اتھارٹیز ہیں، کوئی پیسوں والا ہے، کوئی امیر ہے، یا کوئی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ اس اقدام کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، حلال احمر پوری دنیا میں جو ہے اس وقت جتنی برما کے معاملات میں دیکھیں، فلسطین کے معاملات میں دیکھیں، کشمیر کے معاملات میں دیکھیں، بلڈ کا ہو، ویلفیئر کا ہو، زلزلوں میں معاملات ہوں، تو یہ سپاہی جو ہے ہمیں ہمیشہ فرنٹ لائن میں نظر آئیں۔ اور دوسری طرف ان والدین کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہے یہ
انصاف جو ہے آپ کو ہمارے انہی اداروں سے بھی ملے گا۔ یہ جو دیسی ڈیرا کی ٹیم نے یہ ایک اپنے سر پہ ایک لیا ہے اور اس کو اسپیشلی انٹرسٹ لے کے آپ لوگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بھرپور تعاون ہے، اور پوری صحافتی برادری، ہماری تمام تنظیمیں، ہمارے تمام ادارے اس اقدام کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور ان کو جب تک انصاف ملتا اور اس انصاف کی دہلیز تک ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے عبدالرحمن صاحب، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی، اور جو ان کی گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو اولاد ہے ان کی پرورش آپ اس طرح سے کریں، اگر ان کا یہ ہے کہ ان کی باہم ضروریات آپ پہنچا رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کو احساس محرومی کا شکار نہ ہونے دیں۔ اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا اور اس واقعے کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اس کا یہ جو معمہ ہے یہ ابھی حل ہو پاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سردار اسد خالق کو دیسی ڈیرا دا ٹرو فیس آف کشمیر کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔